बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। आज पाकिस्तान में एक बार फिर सहाफत ज़ेर-ए-ताब है। पाकिस्तान जब से वजूद में आया है, यहाँ आज़ादी इजहार और आज़ादी राय पर मुसलसल कदगन लगती रही है। हर दौर के हाकिम ने हक बात कहने वालों को पाबंद सलासिल भी किया और हमें नजर आ रहा है कि एक बार फिर तारीख दोहराई जा रही है। तहरीक इंसाफ के दौर में हामिद मीर, तलत हुसैन, मतीउल्लाह जान, अफसार आलम, असद अली तूर समेत कई सहाफ़ी ज़ेर-ए-ताब आए। हुकूमत बदली लेकिन मीडिया आज भी ज़ेर-ए-ताब है। तहरीक इंसाफ के दौर में नून लीग के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी ज़ेर-ए-ताब थे, तो आज तहरीक इंसाफ के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ियों पर बुरा वक्त है। चंद दिन कबल ही लाहौर में सीनियर कॉलम निगार और तज्ज़ियाकार अयाज ज़मीर पर तशद्दुद हुआ और कल रात इस्लामाबाद टोल प्लाजा से सहाफ़ी इमरान रियाज खान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने से कई दिन पहले से इमरान रियाज ये बता रहे थे कि उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। मुकदमे FIRs उन पे काटी जा रही थी, उनकी फैमिली को हरेस किया जा रहा था, उनके घर में बार बार पुलिस जाती थी, उनका जो लाइसेंस असलहा था वो रख लिया गया था। जो FIRs थी उसके हवाले से मुख्तलिफ सहाफ़ी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया, उन्होंने अता मिनिल्लाह साहब ने एक हेयरिंग में कोर्ट में ये बात ख़ास तौर पे कही कि ये मसला हमें लार्जर पैराए में देखना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि इस वक्त भी सहाफ़ियों के ऊपर मुश्किल वक्त है और हम देखते रहे हैं कि माजी में जो आज इतराज़ कर रहे हैं वो दूसरों का मुश्किल वक्त देख चुके हैं, मगर लार्जर कॉन्टेक्स्ट में कब देखेंगे, कैसे देखेंगे, ये तो बात की बात है। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत की जानिब से बिल्कुल अलग अलग रद्द अमल नजर आ रहा है। तहरीक इंसाफ ने इमरान खान रियाज की गिरफ्तारी को आज़ादी इज़हार पर कदगन करार दिया है। जरा देखिए फवाद चौधरी साहब को। मार्शल लॉज में ऐसा नहीं हुआ जो कि पाकिस्तान में अब हो रहा है। डीजी रेंजर से पूछना चाहता हूँ, आप क्या ड्यूटी के ऊपर हैं, कॉल इन क्वेश्चन है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की इमदाद के लिए? क्योंकि आम गिरफ्तारी में रेंजर्स तो शामिल नहीं होते। इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी हो, पीछे देखें तो जी रेंजर्स के डाले खड़े हुए हैं। औरतों और बच्चों के ऊपर आपने आंसू गैस सेलिंग करनी है, रेंजर्स के डाले खड़े हुए हैं। ये बड़ा एक इससे तासुर अच्छा नहीं जा रहा। जबकि हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने खुलकर इस गिरफ्तारी का दिफा किया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान रियाज खान अब एक पार्टी के तर्जुमान बन चुके थे और वो बगैर सबूत हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहे थे। लेट्स वॉच द इंटीरियर मिनिस्टर। हम इसकी जो है वो मज़म्मत करते हैं कि अगर किसी को इज़हारे राय की आज़ादी से रोकने के लिए जो है अगर किसी को जो है वो अरेस्ट किया जाए या उसके खिलाफ मुकदमा बनाया जाए। इमरान रियाज साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन मैंने उनकी स्पीच है वो मैंने सुनी है। हमें मसरूफ़ फरमा रहे हैं, हमें फाइलें दिखाई गई, हमें ये किया गया, हमें वो किया गया। आप रेंटेड जर्नलिस्ट थे कि आपको जो है वो चीज़ें दिखाई गई और आपने विदाउट वेरिफिकेशन, विदाउट एनीथिंग जो है वो आपने जो है वो हमारे ऊपर हल्ला बोल दिया। वज़ीर कानून पंजाब मलिक अहमद खान ने भी इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी का दिफा किया और कहा कि इमरान रियाज खान को इदारों के खिलाफ जो मुख्तलिफ बातें हैं उन पर गिरफ्तार किया गया। जरा उन्हें भी देखिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ है। क्या कोई शख्स पाकिस्तान में इस्लामी शायर के खिलाफ बात कर सकता है? अगर करेगा तो यही आइन उसको रोकता है, इसी आर्टिकल 19A के अंदर रोकता है। क्या कोई शख्स पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बात करेगा? यही आर्टिकल 19A इसको रोकता है। मैं बार बार एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, ताकि ये बात वाज़े तौर पे ज़हन नशी हो जाए कि जो कुछ भी किया गया है आइन और कानून के ऐन मुताबिक किया गया है। अगर ये जुर्म इनका जुर्म है तो इस जुर्म को ना करने की कोई वजूहात हैं तो वो बताएंगे, अदालत में साबित करें। मेरे नजदीक एज द गवर्नमेंट ये इनका जुर्म है और इस जुर्म के लिए इनको ट्रायल फेस करना होगा। इफ्तिखार अहमद साहब, आप क्या समझते हैं, ये जुर्म हुआ है, मुजरिम है इमरान रियाज, या अगर हम लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देख लें तो इस वक्त क्या राय है आपकी, क्या हो रहा है? जी इफ्तिखार अहमद साहब, इफ्तिखार साहब को मेरी आवाज नहीं जा रही है। आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी इफ्तिखार साहब। इफ्तिखार अहमद साहब, कैन यू हियर मी? जी इफ्तिखार साहब को मेरी आवाज नहीं आ रही। जैसे ही उनको मेरी आवाज आती है हम उनकी तरफ चलते हैं। इफ्तिखार जवानी साहब, आप लोगों ने तो खुलकर इस पर एहतजाज किया है, प्रेस
کلب میں بھی جو احتجاج تھا اس میں بھی آپ شامل تھے، لیکن کوشچن یہی ہو رہا ہے کہ صحافیوں پر مقدمات، صحافیوں سے اس قسم کا سلوک ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے دور حکومت میں جرنلسٹ پروٹیکشن بل لے کے آئی ہے، ٹھیک ہے جی، تو ہمیں یہ ایڈوانٹیج ہے اور ہمارے کریڈٹ میں یہ آنا چاہیے کہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل جو ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت میں آیا۔ اکا دکا واقعات ہو سکتے ہیں لیکن ہم نے کسی پہ غداری کا مقدمہ نہیں کیا اور نہ ہی ہم نے دفاع کیا ہے۔ جب یہاں سے ایک صحافی اغوا ہوئے تو اس وقت شبلی فراز صاحب منسٹر انفارمیشن تھے، تو انہوں نے کہا کہ اغوا ہوا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے ڈیفینڈ نہیں کیا۔ ایک نیا وتیرہ آج ہم دیکھ رہے ہیں جو کہ نون لیگ ہے، کیونکہ یہ خود ایک فیشسٹ رجیم ہے۔ فیشسٹ رجیم میں آپ ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ طاقت کا استعمال کرتے ہیں، اور اب جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کو آپ جو ہے کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ جو آج میں پریس کلب ہی بولا، عمران ریاض پوچھ کیا رہا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو 22 کروڑ عوام بھی پوچھ رہی ہے۔ تو عمران ریاض نے کیا غلط کر دیا؟ وہ پوچھ یہ رہا تھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ جی آپ لوگ کہتے تھے کہ جی یہ ڈان لیکس ایک نے کیا ہے، ایک نے جو ہے میمو گیٹ کیا ہوا ہے۔ میمو گیٹ میں تو خود میاں صاحب کوٹ پہن کے گئے تھے، جن کی حکومت ہے اس وقت پیپلز پارٹی کے خلاف، ابھی دونوں اکٹھے ملے ہوئے ہیں۔ تو آیا وہ درست تھا کہ آج یہ درست ہے؟ دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سارے کے سارے آپ کہہ رہے ہیں ملک لوٹ کے چلے گئے، ہمارے پاس ساری فائلیں موجود ہیں، سارے ریکارڈ ہیں، کنوکشن کے یہ قریب تھے، تو یہ حکومت پہ کیسے آ گئے ہیں؟ یہ دو سوال تو میرے بھی ذہن میں بھی اور آپ کے بھی ذہن میں ہے، اور کوئی پاکستانی کیمرے کے پیچھے جو صاحب کھڑے ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ سوال ہے کہ یار یہ لوگ تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ سسیلین مافیا تو ملک کے انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں، یہ لوگ جو ہے پیسے یہاں سے لانڈر کر کے باہر لے کے جاتے ہیں، کسی نے سرے محل بنایا ہوا ہے، کسی نے ہائٹ پارک میں ہے، کوئی مے فیئر میں رہ رہا ہے، ملک کا خزانہ لوٹ لیا ہے۔ تو آج یہ رجیم چینج ایکسرسائز جس میں عمران ریاض خان بلیو کرتا تھا، پاکستان کے 22 کروڑ عوام مائنس یہ جو رولرز ہیں ان کے علاوہ کسی سے جا کے پوچھیں، وہ کہتے ہیں سازش ہوئی ہے۔ یہ چیز عمران ریاض خان اس وقت کہہ رہا ہے جب این ایس سی کی 2 بیک ٹو بیک میٹنگ میں بات ہوگی۔ لیکن اس پہ تو پھر دو رائے ہے نا، لیکن ہم آ جاتے ہیں گرفتاری تو نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر، نہیں، اور جو غداری کا گرفتاری جس مقدمہ معاملات پر ہوئی مجھے ہے بتائیں، وہ بھی پتہ چلے کہ کن کل کو معاملات۔ جب یہ میمو گیٹ کر رہے تھے، نہیں یہ ڈان لیکس ہو رہے تھے، وہ تو یہ خود غدار تھے۔ جو اس وقت انٹیریئر منسٹر ہے اس پہ 22 بندوں کے قتل کا کیس ہے، اس کے بعد منشیات کا کیس ہے۔ اچھا مجھے بتائیں، اس کہتے ہیں ثبوت کی بات کر رہے ہیں، اور ثبوت آپ کے خلاف ہے، آپ پروف کروا جگہ ہے نا، ہوا ہے آپ کا ابھی تک عدالت میں کیس ہے رانا صاحب کا، رانا ثناء اللہ صاحب آپ کا کیس لاہور میں منشیات کی عدالت میں ابھی بھی ہے، آپ تاریخ نہیں لگنے دے رہے ہیں اس کے اوپر۔ آپ کی پارٹی خود کہہ رہی ہے کہ آپ نے 22 بندے قتل کروائے ہوئے ہیں۔ ایک بھلے مانس آدمی تھا جو ملک احمد خان تھا، میں حیران ہو گیا کہ یار آپ ایک گرفتاری کو ڈیفینڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غدار ہے۔ رائٹ، کل تک تو آپ سے لوگ یہ برانڈ ہو رہے تھے، آپ کو کہا جا رہا تھا، وہ پوچھ رہا تھا، آپ کے لیے کھڑا تھا۔ یہ نہیں کہ عمران ریاض نے سب سے زیادہ عثمان بزدار کو کرٹیسائز عمران ریاض نے کیا ہوا ہے، ہمیں بھی کرٹیسائز کیا ہوا ہے، لیکن آپ کم از کم کوئی لحاظ رکھیں۔ اچھا ایاز امیر صاحب 70 سال ان کی زیادہ عمر ہے جی، مجھے بتائیں یہ اسلامی ریاست ہے پاکستان جو ہے، اس میں کوئی لحاظ ہے بڑے چھوٹے کا؟ رائٹ، سفید داڑھی کا بندہ ہے وہ بندہ، اس کے آپ نے کپڑے پھاڑ دیے، اس کو آپ نے بھرنا کر دیا ادھر پبلکلی، یہ کیا اسلام ہے اور پاکستان ہے یار ہمارا؟ I come to you رفیق رجوانی صاحب، آپ اپوزیشن میں تھے تو آزادی صحافت کے لیے بہت زیادہ ہم نے دیکھا کہ سٹیٹمنٹس آئیں، اس کے حوالے سے آواز اٹھائی گئی، بار بار میڈیا کے حوالے سے بات کی گئی، اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو کم از کم میرے سامنے وہ مٹیریل نہیں ہے جس کی بنیاد پر ان کو گرفتار کیا، ٹھیک ہے جی۔ آزادی صحافت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، مگر جہاں آپ آئین کو دیکھیں گے، یہاں میں اس وقت خدا نخواستہ میں یہ اپنا خان صاحب جو گرفتار ہوئے ہیں ان کی گرفتاری کو میں کوئی جسٹیفائی نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا جی۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آرٹیکل 19 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا کیا کہتا ہے، وہ اپنا فریڈم آف اسپیچ ہے، پریس کی فریڈم ہے، مگر سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشن امپوزڈ بائی لا۔
اس میں آگے لکھا ہوا پاکستان کی انٹیگریٹی کے خلاف کوئی بات نہ ہو, اسلامی شاعر کے خلاف کوئی بات نہ ہو, ڈگنیٹی کے خلاف کوئی بات نہ ہو, عدالت کے خلاف کوئی بات نہ ہو, بہت ساری چیزیں. اب مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کہا خان صاحب نے, اور کس گفتگو پہ یا ان کے کس بیان پہ ان پر یہ مقدمات ہوئے. اب اس کے دو پہلو ہیں. ایک ہے اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہے جو کہ قانون کے دائرہ کار میں آتی ہے اور آرٹیکل 19 کے دائرہ کار میں آتی ہے, جہاں تحفظ بھی دیا گیا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشن امپوزڈ بائی لا, اگر اس میں خدا نخواستہ فال کرتا ہے تو پھر جو بھی کوئی بنتا ہو اس کو فیس کرنا چاہیے. اب میں یہ گزارش کروں گا کہ میں دوبارہ ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن کہہ رہا ہوں, آئی ریٹریٹ, آئی ڈونٹ نو واٹ آر دی ایلیگیشنز اگینسٹ خان صاحب, اور اس میں کون سی ایف آئی آر درج ہوئی ہیں, اور اگر وہ غلط ہیں تو بہت زیادتی ہے, آزادی صحافت کے خلاف ہے اگر ان کو غلط گرفتار کیا گیا, اور اگر ان کے جو مندرجات ہیں یا کنٹینٹس ہیں ان کی اسپیچ کے اگر وہ ایسے ہیں جو آرٹیکل 19 کی ایکسیپشن میں فال کرتے ہیں تو پھر قانون کا سامنا ہر کسی کو کرنا چاہیے, چاہے میں ہوں چاہے کوئی آدمی ہو. بالکل ٹھیک ہے رضوانہ صاحب, لیکن ایک کوئک کویسچن کہ اگر ایک شخص پہ, اینڈ لیٹس فورگیٹ کہ یہ عمران خان کا معاملہ ہے, عمران خان ریاض کا, ایک ہی شخص پہ مختلف شہروں میں مختلف ایف آئی آرز کٹوائی جائیں اور ان میں سملر مور اور لیس ایک ہی قسم کی بات ہو, فیملی کو الگ ہریس کیا جائے, ایک طرف سے اینٹی کرپشن ایکٹیو ہو جائے, ایک طرف سے ایف بی آر بلا رہا ہے, تو اٹ مینس کہ کوئی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. میرا سوال آئی ڈونٹ سپورٹ دیٹ. سنیں, ایک ہی وقوع کی ایف آئی آر ہوتی ہے, اگر انہوں نے تقریر کی ہے تو کسی ایک جگہ ایف آئی آر ہو اگر خدا نخواستہ اس کے کنٹینٹ صحیح ہے. 20 ایف آئی آر جو ہے اس کو قانون بھی سپورٹ نہیں کرتا. دوسری بات یہ ہے کہ چادر اور چار دیواری کا تقدس, فیملی کی پروٹیکشن, ڈگنیٹی, آنر, اس کو پروٹیکٹ کرنا ضروری ہے. اب یہاں ایک بہت حساس سی بات ہے جو آئی کانٹ سے ان سو مینی لاؤڈ ورڈز کہ بعض اوقات پتہ چلتا ہے جی ادارے کے لوگوں نے یہ کر دیا, ٹھیک ہے جی, لاپتہ افراد کے کیسز ہائی کورٹ میں چل رہے ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اثر من اللہ صاحب کے پاس بھی چل رہے ہیں, اور ابھی تک لاپتہ افراد کے کیس جو ہیں کنکلوڈ نہیں ہوئے. اور جو کمیشن بنا تھا جسٹس جاوید اقبال صاحب فارمر چیئرمین نیب, انہوں نے بھی کافی کوششیں کی یا جو بھی ہوا. تو اب بات یہ ہے کہ جہاں پہ وی ول ہیو ٹو ڈرا اے لائن, کہ ایک لائن کی طرف سے گورنمنٹ کھڑی ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے, لائن کے پار ایسے ادارے ہیں جو اپنے ڈگنیٹی اور اپنی آنر کے تحفظ کے لیے کوئی ایسے اسٹیپ اٹھاتے ہیں تو اس پر نہ ہم تو بات کر سکتے ہیں, وہ ادارے یا وہ جواب دے سکتے ہیں. تو ان حالات میں جیسے سابقہ دور میں بھی ہوئے, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ عمران خان صاحب کے دور میں یہ ہوا, ہمیں تو فاشزم کا بھی دورانی صاحب کہہ رہے تھے, تو میرے پاس بھی کہنے کی بڑی گنجائش ہے, بٹ آئی ول ناٹ سے لائک دس کہ جی کہاں کہاں حامد میر صاحب کے خلاف ہوا, میر شکیل الرحمان کے خلاف ہوا. ابھی آپ نے انٹرو میں بات کی ہے, وہ کہیں بھی غلط کام ہو, میں کروں, کوئی موجودہ حکومت کرے, سابقہ حکومت کرے, آزادی صحافت کے خلاف ہو, تو صریحاً آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے. بٹ ایٹ دی سیم مومنٹ جو بندہ آزادی صحافت کی اور پریس کی آزادی کی آڑ میں کوئی بندہ اس کو اگر ملائن کرے, اس سچویشن کو اور مس یوز کرے اور ان مندرجات میں فال کرتا ہو جو کہ آئین میں لکھے ہوئے ہیں, تو پھر قانون اپنا راستہ لے گا. آئی تھنک بہت آپ نے بہت بیلنس بات کی ہے رضوانہ صاحب. افتخار صاحب کوشچن کرنا چاہیے, بٹ آئی ٹو گو ٹو افتخار صاحب آلسو. افتخار درائیں صاحب اگر اجازت دیں, کیونکہ آواز نہیں آئی تھی. اب افتخار صاحب سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا ہے, لیکن ہم ایک کوئک بریک پہ جا رہے ہیں, اس کے بعد گو اسٹریٹ ٹو افتخار صاحب اینڈ دین یو کین سرٹنلی آسک یور کوسچن. دیر ٹو افتخار صاحب ٹو ٹیک اے بریک, وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. افتخار احمد صاحب, معذرت کہ پہلے ہمارے ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے آپ کو میری آواز نہیں آ رہی تھی. اس وقت جو ہو رہا ہے خاص طور پہ جس طریقے سے ٹارگٹ کر کے صحافیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ہم نے ماضی میں بھی دیکھا یہ ہوتے ہوئے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیا اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے, کیا ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں یا یہ سلسلہ ایسا ہی جاری رہے گا؟
ماضی میں اگر صحافیوں کے ساتھ کوئی ٹارگیٹڈ سلوک کیا گیا ہے تو وہ بھی مناسب نہیں، اور اگر اب کیا جا رہا ہے تو وہ بھی مناسب نہیں۔ تو افتخار صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہو رہا ہے ایسا؟ جی، میں جب تک ایف آئی آر پوری پڑھوں گا نہیں، مجھے مقدمے کی پورا علم نہیں ہوگا، تب تک کہنا مشکل ہے، کیونکہ ابھی دوست ایک آرٹیکل 19 کی آپ کو پوری تشریح بتا رہے تھے، اور جو کچھ ہونا ہے وہ آئین کے مطابق ہونا ہے اور قانون کے مطابق ہونا ہے۔ آئین اور قانون سے بالا تر تو کوئی بھی نہیں۔ اگر کہیں قانون کی وائلیشن ہوئی ہے یا آئین کی وائلیشن ہوئی ہے تو عدالتیں موجود ہیں اس کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ کیا عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں۔ ابھی چند مہینے پہلے کی بات ہے، عدالتوں نے ایک فیصلہ کیا ایک ٹی وی پروگرام کے شرکا کے بارے میں، ایک شریک کے بارے میں قانون اس وقت کا جو ہے استعمال کیا گیا، لیکن عدالت نے اس سے اتفاق نہیں کیا۔ سو اوکے، ویری کلیئر اسٹانس۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں کے تھرو اور اداروں کے تھرو ہم بہتر طور پر ڈٹرمن کر سکیں گے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس حوالے سے بڑا ایکٹیو ہے اور اس معاملے کو کلوزلی وہ دیکھ بھی رہے ہیں۔ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو سیاست ہے، یہ تو ہم صحافیوں کی بات کریں، وہاں پہ بھی الزام تراشی ایک نئی حدود میں شامل ہو چکی ہے۔ ویڈیوز کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ اب بہت سے معاملات ہیں جس پہ ہم نے ابھی کھل کے بات نہیں کی، کریں گے۔ یہ بات جب عمران خان صاحب نے کی اور آلموسٹ ایک قسم کی وارننگ ہی دی، اس کے جواب میں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سامنے آئے ہیں اور انہوں نے کیا جواب دیا، ذرا دیکھیے۔ آپ کے ساتھ تو ابھی ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ہراساں ہو رہا ہوں، مجھے تنگ کیا جا رہا ہے، مجھے دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ آپ سے یہ سوال کرنا، آپ نے 5 ارب روپے کے ایسٹس، 458 کنال اپنی اہلیہ محترمہ کے نام پہ، 240 کنال بنی گالا میں فرا گوگی کے نام پہ آپ نے حاصل کی، کیا یہ انفارمیشن دینا اس سے آپ تنگ ہو رہے ہیں؟ اور اگر آپ قوم کو سب کچھ بتانے پہ تل گئے ہیں کہ جی میں سب کچھ بتا دوں گا، تو پھر آپ بتائیں کہ 2014 کے دھرنے جو ہے وہ آپ نے کیوں کر دیے تھے؟ یہ ایک بڑی کھل کر ڈیبیٹ سب ہونا شروع ہو گئی ہیں افتخار درانی صاحب۔ ادھر سے عمران خان صاحب تیار ہیں بات کرنے کو، ادھر سے پی ایم ایل این کر رہی ہے، سو یہ کہاں تک جائے گا معاملہ؟ دیکھیں، یہ سیدھے سیدھے بلیک میلر ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ ایک مافیا رجیم ہے، اس لیے سپریم کورٹ نے ان کو کہا تھا سیسیلین مافیا ہے۔ مجھے بتائیں فریہ، ایک بندہ جو اس ملک میں کھڑا ہے کرپشن کے خلاف، اس کا نام ہے عمران خان۔ یہ سارا چوروں کا ٹولہ جو ہمارے پر مسلط ہوا ہے، انہوں نے نیا امینڈمنٹ کی، کس کے لیے؟ اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ 1100 ارب روپیہ چوری کر رہے ہیں یہ لوگ، 1100 ارب روپیہ۔ عمران خان کی زندگی میں ایک اس کا مقصد ہے، وہ غریب کی خدمت ہے، اس سے آگے وہ سوچتا بھی نہیں۔ اس کی تو اپنی یہ پراپرٹیز بھی ٹرسٹ کے نام پہ ہیں۔ اور یہ کیا بات کر رہے ہیں رانا صاحب؟ 458 کنال ایک ٹرسٹ کے نام کے اوپر کیا ہوا ہے۔ رانا صاحب قانون پڑھ لو، ویسے آپ وکیل ہیں ماشاءاللہ سے، قانون تو پڑھ لے کم از کم آپ۔ اور دوسری بات ہے، ان کے پاس پروف ہے تو یہ لے کے آئے نا جی یہاں پہ ٹیبل۔ آغاز آپ نے کیا ہے نا، خان صاحب نے کہا کہ میرے پاس بہت سارے راز ہیں، میں وہ بات کر دوں گا۔ دیکھیں، وہ رجیم چینج کے اوپر بات کر رہے ہیں، وہ رجیم چینج کے اوپر بات کر رہے ہیں، رجیم چینج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ میرے پاس راز ہیں۔ رانا صاحب خود کی حکومت اتنی بڑی بلیک میلر حکومت ہے یہاں پہ، آپ چھپ رہے ہیں نیب قوانین کے پیچھے۔ عمران خان نے اگر 54 بھی لی ہوتی تو وہ نیب کا سپریم کورٹ میں کیوں جاتا آپ کے خلاف؟ سپریم کورٹ گیا، آج اعجاز الاحسن صاحب نے اس پٹیشن کو اپروو کیا ہے اور وہ کل لگ رہی ہے۔ چھوڑے گا نہیں عمران خان۔ یہ 1100 ارب روپیہ اگر اس کو جانا پڑا، مے فیئر بھی جانا پڑا، وہ جائے گا اس کے پیچھے۔ یہ 1100 ارب روپیہ نکالے گا، سوچنا بھی کبھی نہ زندگی میں کہ اس کو پاکستانی کو معاف کر دے گی، ایسی غلط بات نہ کیا کریں۔ یہ جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے نا جی، فرا گوگی، اپنے گوگے ان کو نظر نہیں آتے جو ادھر لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مے فیئر میں، کوئی ہائٹ پارک میں موٹے موٹے گوگے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بات یہ کبھی بھی نہیں کرتے۔ آج تک ان لوگوں نے جو کنوکٹڈ لوگ ہیں، اس عورت نے جو سارا دن بیٹھ کے غلاظت بولتی رہتی، اس نے کبھی زندگی میں جواب دیا کہ اس کے اپارٹمنٹ کے پیسے کہاں سے نہیں، لیکن اس کا مطلب ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا پاکستان جو ہے وہ لوٹ کے، دونوں یہ پارٹیاں کھا کے، ڈکار مار کے جواب دے نہیں ہے اس ملک کا، کیونکہ ہم ملک سے، ہم ان کے بچے تو ملک کے کہتے ہیں جی ہم برٹش نیشنل ہیں، جواب دے نہیں۔ آپ نہیں دیکھیں، بلیک میلنگ نہ کریں، جس کے خلاف کیا سر بلیک میلنگ کون کرے کون نہیں کرا؟ جب کل خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں باتیں بتا دوں گا، وہ بلیک میلنگ نہیں ہے؟ بلیک میلنگ یہ ہے
اگر ان کا کیس ہے کسی کے خلاف اس کو جیل میں ڈالیں, کیس کریں اس کے اوپر, ان کا حق ہے, ہم اس کے کسی کے پیچھے نہیں, کسی کرپشن کے پیچھے کھڑے نہیں ہیں. دوسری بات, یہ لوگ سارا دن کہہ رہے تھے کہ جو لوگ تحریک انصاف میں تھے ان کے خلاف ہی لگے رہتے تھے, ابھی ان کے ساتھ گئے وہ دودھ کے دھل گئے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے جی, تو بلیک میلنگ نہ کریں, یہ مافیا اپروچ نکالیں, کسی کے خلاف کیس ہے, میں ہوں, عمران خان ہے, جو بھی ہے اس کے خلاف کریں اور عدالت فیصلہ کرے گی. آپ لوگوں نے پہلے بھی ہمارے پر 2 کیس کیے ہوئے ہیں. رفیق رجوانہ صاحب, ابھی افتخار صاحب نے بھی کہا, افتخار درانی صاحب نے بھی, اور بہت سارے معاملات ہم دیکھ رہے ہیں, پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں, الزامات لگائے جا رہے ہیں. سو ان کو اب باقاعدہ انکوائری شروع کروائیں, کوئی مقدمے درج کرائیں, یا صرف پریس کانفرنسز ہوں گی ان کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ جو افتخار درانی صاحب نے ساری باتیں کی ہیں نا, اس کو کہتے ہیں فریڈم آف سپیچ. ٹھیک ہے نا, بلیک میلر کہہ دیا, فاشسٹ کہہ دیا, چور کہہ دیا, ڈاکو کہہ دیا. ٹھیک ہے نا. اب بات یہ ہے کہ پھر وہی آرٹیکل 19 جو ہے اس کو بھی پڑھ لیں تو فریڈم آف سپیچ پر بھی قطعاً ہے. میں تو کوشش کر رہا تھا کہ میں کوئی ایسی بات نہ کروں جس پہ کوئی اختلاف ہو, نہ کوئی ایسا لفظ استعمال کروں جس سے کسی کی توہین ہو, یا خدا نخواستہ چاہے عمران خان صاحب ہو یا کوئی ہو یا جو بھی پارٹی ہو, میرے لیے مناسب نہیں ہے یہ الفاظ استعمال. ایک بات ایڈ کوئکلی کر لیں, انہوں نے آپ کی بات میں نہیں روکا تھا. رفیق رجوانہ صاحب, معذرت کے ساتھ, یہ سب سپریم کورٹ نے بولا ہوا ہے, سسیلین مافیا میں نے نہیں بولا, واللہ میں نے بولا. میرا رائٹ ہے, میں ساری باتیں آپ کی بڑے آرام سے سنتا رہا ہوں. listen have tolerance. سپریم کورٹ کے فیصلے سسپینڈ, ہائی کورٹ کے فیصلہ, اپنا نیب کورٹ کے فیصلے سسپینڈ ہو گئے. کہاں سے 1100 ارب کی چوری ہے, بہت بڑی بزنس فیملی ہے, پارٹیشن کے بعد کہاں اربوں روپے کو انہوں نے ٹیکس دیے ہیں. نمبر 2, BBC کو عدالتوں میں کیس سن لیں ذرا, پلیز سن لیں. ٹالرنس, یہی بے صبری جو ہے نا آپ کی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے, اللہ کرے کچھ کم ہو جائے. بات یہ ہے کہ عدالتوں میں کیس سماعت ہیں, جو نیب کی کورٹ کی کنوکشن تھی سسپینڈ ہو گئی. اب نیب کی کورٹ جو کی کنوکشن سسپینڈ ہوئی ہے اس میں آپ ٹینٹیٹو آبزرویشن پڑھ لیں, جو بیل دی گئی, سسپینشن ہوئی, کہ کہاں تک یہ کیس پروو ہوا. عدالتوں میں زیر سماعت ہے, اور خان صاحب پہلے دن سے آئے اور چور چور کہا, اور کہا میں چوروں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا, اور آج تک وہ چور چور کیا ہوا ہے. لیٹ دی لا ٹیک اٹس کورس. آپ نے جو جو کرنا تھا نیب کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے کر لیا. رانا ثناء اللہ کے خلاف یہ جو ہیروئن کا کیس ہے, آن دی فیس آف اٹ از اے فیک کیس, نمبر 1. نمبر 2, اب عدالتوں میں جیسے سماعت ہے نیشنل کرائم ایجنسی لنڈن سے جو منی لانڈرنگ کا سلمان شہباز اور شہباز شریف صاحب کے خلاف کیس تھا, جس پہ کروڑوں روپے وہ شہزاد اکبر صاحب جو مشیر تھے ان کے ذریعے کروڑوں روپے خرچ کیے گئے. میں بھی کرپشن کا بھی آپ پر الزام نہیں لگا رہا آپ کی پارٹی پر, تو اس کا کیا صلہ نکلا, NCA نے کلیئر کر دیا. اب بات یہ ہے کہ ایک ہی کیس ہے جس میں کنوکشن, اس کی کنوکشن سسپینڈ ہو گئی, اس کے بعد آپ مریم نواز کی بات کریں پلیز. خواتین کو اس چیز پہ نہ لائیں. اور میں خدا نخواستہ جو ٹیپ آئی ہے یا آڈیو آئی ہے اپنا مشرف بیوی کی ایلیجڈ ٹیپ ہے, میں اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. میرے لیے اٹس اے اسمال تھنگ, میں اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتا ہوں کہ اس پر اگر بحث کرتا جاؤں. بات یہ ہے افتخار صاحب, میں آج سوچ کے آیا تھا کہ مجھے آئی واز ویری ہیپی کہ آج آپ اس میں شامل ہیں. اسٹل آئی ایم ہیپی, آپ نے باتیں کی ہیں. بات یہ ہے, کیا ہم ایک دوسرے کو چور کہتے رہیں گے؟ کیا ہم ایک دوسرے کو ڈاکو کہتے رہیں گے؟ عوام کے کان پک گئے, ناظرین کے کان پک گئے یہ سن سن کے. آئیے آپ بھی اپنی جماعت میں تحریک چلائیں, میں بھی ریکویسٹ کرتا ہوں, آئیے مل کے بیٹھیں, پارلیمنٹ میں آئیں. خدا کے لیے ہم ہوں گے چور آپ کی نظر میں, میں آپ پر کوئی الزام نہیں لگاتا, خدا جانتا ہے کون چور ہے کون نہیں ہے. مگر بات یہ کیا ان نعروں سے عوام کا پیٹ بھر سکتے ہیں؟ ویری انٹرسٹنگ. رضوان صاحب اگر اجازت دیں تو افتخار صاحب کی طرف چلتے ہیں. افتخار صاحب, پہلے آپ نے مختصر جواب دیا ہے, اب آپ سے مجھے ڈیٹیل میں جواب چاہیے. یہ جو بھی بات رضوانہ صاحب نے بھی کی, ہم نے دیکھا فواد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ ہم گرینڈ ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں, لیکن الیکشن ہمیں چاہیے. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جماعت الیکشن بار بار مانگ رہی ہے. الیکشن اتنا کوئی دور بھی نہیں ہے, لیکن سٹینڈ سٹل پہ معاملات ہیں. اسی ایک معاملے پر آپ کے خیال سے اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟
They should go back to the National Assembly and they should participate into the proceedings because अभी तक तो इन्होंने इस्तीफे जाके नहीं स्पीकर से वेरीफाई करवाए. They should go and play the role and wait for the election. Number one. Number two, elections आ रहे हैं 20 अपना पंजाब में, उनमें ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं. They should wait for them. ये तो पहले से उसके बारे में ऐसी सी बातें कह रहे हैं जिसका इनके पास कोई सबूत ही नहीं है. ये कह रहे हैं धांधली का मंसूबा बना लिया गया. धांधली का मंसूबा जो बना लिया गया उसको एक्सप्लेन करना भी तो इनकी जिम्मेदारी है ना. क्या वो धांधली कमिश्नर कर रहा है? अगर कमिश्नर कर रहा है तो कैसे कर रहा है? अगर चीफ सेक्रेटरी कर रहा है तो चीफ सेक्रेटरी जो धांधली कर रहा है उसकी धांधली की नौयत क्या है? इनको आवाम को साबित करना होगा ना जाके, कि ऐसे ये तकरीरें करते रहेंगे और लोगों को ज़हनी खुलजान में मुब्तला कर देंगे. ये मुनासिब नहीं है. मसलन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब पीडीए थी तो इलेक्शन जब हारे तो उन्होंने इसके ऊपर एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार की थी और जिसका नाम था इलेक्शन विच वर स्टोलन. तो उन्होंने कोशिश की थी कि जो कॉन्स्टिट्यूंसीज वाइज मुख्तलिफ जो सबूत थे उनके पास वो उन्होंने शेयर किए थे. तो आज जो इलेक्शन अभी होने जा रहा है अपना 17 जुलाई को, उसके बारे में मैं इनके बयानात अखबारात में पढ़ रहा हूँ. एक में भी कोई फैक्चुअल बात नहीं है, जनरलाइज बात है और ये बहुत खौफनाक है. जमहूरियत के खिलाफ इस किस्म का रुझान जन्म देने का फायदा किसी को भी नहीं होगा. ये सब पछताएंगे बाद में एक वक्त के बाद कि ये जमहूरियत के बारे में और जमहूरी अमल के बारे में, पार्लियामान के बारे में और पार्लियामानी प्रैक्टिसेस के बारे में जो कुछ कहते रहे हैं उसका फिर खमियाजा कितना भुगतना पड़ता है. राइट. सो मेरी गुजारिश तो ये है कि आइन के ताबे चलें. आइन मसलन ये बात मैं कहना नहीं चाहता जो आपने कहा कि एक लीडर ने कहा कि वो पता नहीं क्या कर देगा. क्या फिक्र उसने उन्होंने कहा है वो क्या कर देंगे? इमरान खान साहब ने कहा है कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है. मेरे पास बहुत सारी बातें हैं जो मैंने पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं बताई. अब रुक जाए. मैं चूंकि आइन में बिलीव करता हूँ, अपने आप को डेमोक्रेट कहता हूँ, पार्लियामानी जमहूरियत में मेरा यकीन है अगर आइन पाकिस्तान पढ़ा जाए तो उसमें एक हलफ है और वो हलफ हर प्राइम मिनिस्टर लेता है. इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर रहे हैं. इनके हलफ में लिखा हुआ है कि ये ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जो बतौर प्राइम मिनिस्टर इनके इल्म में लाई जाए. अब मुझे नहीं पता कि इस मुल्क में अगर कोई हलफ को भी नहीं मानने को तैयार, आइन को मानने को तैयार नहीं, पार्लियामेंट को मानने को तैयार नहीं, जमहूरी अमल को मानने को तैयार नहीं, तो हम पूरे बतौर कौम, मैं किसी एबीसी की बात नहीं कर रहा, हम पूरे बतौर कौम फिर किधर जाएंगे? राइट. ठीक. अहम क्वेश्चन है सर. 2 लोगों ने आपको भी यहाँ पे मशवरा दिया है कि यू शुड बी पार्लियामेंट. आपकी पार्टी के अंदर भी ये राय है कुछ लोगों की? देखिए, फवाद चौधरी साहब ने बड़ी क्लियरली कहा कि आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, क्योंकि हम समझते हैं कि एक ये बैरूनी साजिश के थ्रू हमारे पर मुसल्लत किए गए हैं. जो आइन की बात कर रहे थे, एंड वेलकम बैक. इफ्तिखार साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप ग्रैंड डायलॉग की बात पे रिस्पॉन्ड. तो मैं जिक्र कर रहा था कि जो सिंध हाउस में हुआ उस पर कोई जो है अमल दरामद नहीं है, वो भी आइन का हिस्सा बना दिया गया. फिर उस दिन बड़े मज़ेदार सीन था. हम सुप्रीम कोर्ट में थे जब ये पंजाब हुकूमत का केस चल रहा था, तो जो चैनल से वो हेडलाइन क्या चला रहे थे कि जो हमजा शहबाज हैं वो निजी होटल से निकल के आ रहे थे. वो उन MPs को उन्होंने बुलाया हुआ था जिन्होंने उनके लिए वोट करना है. मतलब कि दिस इज़ कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल फार्स. कॉन्स्टिट्यूशन का खिलवाड़ होता है जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को यूज़ करते हैं फॉर योर पर्सनल गेन्स, और नाम होता है जमहूरियत का. कौन सी जमहूरियत में ये होता है कि आप बंदे ख़रीदें, फिर हम उनके ऊपर केस करें, फिर हम डिसक्वालीफाई करें, फिर उसके लिए हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएं, फिर भी वो नोटिफाई ना हो लोग, तो हम कहेंगे कि हम जमहूरियत की बात करते हैं. यहाँ पे तो एक खिलवाड़ है. सारी ज़िंदगी इन लोगों ने काम किया हुआ है कि जी इन्होंने जमहूरियत से खिलवाड़ करना है. हाँ जी, बात ग्रैंड डायलॉग की है. फवाद चौधरी बहुत क्लियर थे. उन्होंने कहा जी आप इलेक्शन अनाउंस करें, आप डेट दें, हम हर गुफ्तगू आपके साथ करने के लिए. इलेक्शन के बगैर क्यों नहीं हो सकता ग्रैंड डायलॉग? देखिए जी, ग्रैंड डायलॉग इलेक्शन के बगैर इसलिए नहीं हो सकता कि हम इस गवर्नमेंट को लिजिट समझते नहीं, ना मॉरल है ना लिजिट है. राइट. देखिए, इस मुल्क में इससे पहले कभी भी नहीं हुआ. एक दफ़ा हुआ, वो जो सानिया मुल्क में हुआ वो हो गया कि जी आप एक कहीं पे भी दुनिया में जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उसका जो है मॉरल राइट होता है.
آپ مورل رائٹ لے لیں میجورٹی پارٹی سے اور منورٹی کھڑی کر دیں یہاں پہ، وہ بھی ہارس ٹریڈنگ کے تھرو، اور پھر آپ کہیں کہ جی ہمیں کہیں سے باہر سے نہیں لایا گیا، ہم نے جمہوری طریقے سے جناب آئین کا استعمال کرتے ہوئے نوٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئے، وہ تو آئے تھے جی یہاں پہ مہنگائی ہو گئی ہے، آج کی جو مہنگائی ہے ہم سے 300 گنا زیادہ ہے، Right. تو پھر ابھی تو حکومت کوئی نہیں گئی اور نہ کوئی ان کا گیا اتحادی گیا، Right. تو So, دیٹ لاجک ڈزنٹ ورک. رضوانہ صاحب ابھی تو نیئر فیوچر میں تو ہمیں کوئی گرینڈ ڈائلاگ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیا آپ کو الیکشنز ہوتے ہوئے نظر آ رہے میں ہیں؟ بات کرتا ہوں جی، میں آپ کو سارا جواب دے دیتا ہوں. افتخار درانی صاحب کی گفتگو بڑی گفتگو فرما رہے ہیں، تو ساری باتوں میں ہم نے کہا کچھ ایک دوسرے سے سمجھ کے جائیں گے. مجھے نہیں لگتا ہم ایک دوسرے کو سمجھا سکیں گے یا ناظرین کو سمجھا سکیں گے.